वेलकम बैक। किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, किसी के लिए तो है, यही मेरा एतराज है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मौशी मसाइल का हल अवामी राज में है। इंतखाबात की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। यही वजह है वक्त पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से दरखास्त करेंगे। शरीफ साहब वज़ीर आज़म था, हम सब हुकूमत में थे। 1 साल के अंदर हर डिवीजन में, हर डिस्ट्रिक्ट के बाहर में सोलर पार्क खड़ा करके आप पे एटलीस्ट आपकी बिजली के बिल को इस पे असर कर सके। अगली दफ़ा जब हम आएंगे ना सिर्फ इस सूबा से मगर बलोचिस्तान से, जुनूब से, पख्तूनख्वा, जहाँ आप देही इलाके में या ऑफ ग्रिड शहरों भी इन्होंने बिजली से महरूम रखा है, उनके हर डिस्ट्रिक्ट के साथ या कम अज़ कम हर डिवीजन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मंसूबे के तहत सोलर एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का बिजली खुद लगाएंगे, खुद वो पावर केबल ट्रांसमिशन लाइन आपको देंगे। डेट का ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है और इलेक्शन कमीशन ही डेट ऐलान करते हैं और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे इलेक्शंस टाइमली हो। मुआशी मसाइल का जो हल है वो अवामी राज है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है किसी के लिए, किसी एक के लिए तो है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज। अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असलहा कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच चुका। बिलावल जरदारी कहते हैं इससे अंदाजा किया जा सकता है चेयरमैन पीटीआई की पॉलिसी कितनी खौफनाक थी। अगर मुकाबला ना किया गया तो जराइम पूरे पाकिस्तान में फैल जाएंगे। मोहम्मद महर साहब के खानदान के साथ ताज़ियत करने पहुंचे हैं। जितना भी मज़म्मत किया जाए वो कम है। कच्चा में हमारे बहादुर पुलिस ऑफिसर्स काफ़ी अरसे से लड़ते आ रहे हैं। उनको पूरा पाकिस्तान इंतज़ामिया हुकूमत को सपोर्ट चाहिए। अमेरिका के जो हथियार अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जाते थे सिर्फ पख्तूनख्वा के दहशतगर्दों के पास नहीं, कच्चा में भी पहुंच चुके हैं। तो अंदाज़ा होना चाहिए खान साहब का जो पॉलिसी था और उसका जो असरात वो कितने खौफनाक हैं। अगर सही तरीके से मुकाबला ना किया जाए, पेटी क्राइम से लेके बड़े क्राइम्स, ना सिर्फ हमारे सूबे में या कच्चे के इर्द गिर्द मगर दूसरे सूबे में और पूरा पाकिस्तान का असर होगा। एमक्यूएम ने सानेहा बल्दिया पर अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, कल एक मुअज़्ज़ज़ जज ने पूछा कहाँ है एमक्यूएम की क़यादत। यहाँ है एमक्यूएम की क़यादत। अपने कारकुनान जुबैर और रहमान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जेआईटी कहती है कि एक चरसी ने बताया मैंने देखा कि जुबैर ने आग लगाई है। पूरी जेआईटी एक चरस पीने वाले की गवाही पर चल रही थी। पाकिस्तान ने पुरतायुश अशिया के इंपोर्ट पर टैक्स रेट बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की आईएमएफ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक आईएमएफ ने टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए इंपोर्टेड और पुरतायुश अशिया पर टैक्स बढ़ाने का मुतालबा किया था। एफपीआर की बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से हुकूमत ने आईएमएफ का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पहले 2 माह में एफपीआर ने हदफ से 24 अरब रुपए ज्यादा टैक्स जमा किया। एफपीआर पहली सहमाही में हदफ से 30 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स जमा करेगा। आईएमएफ ने एफपीआर के टैक्स जमा करने की शरह नमू तसल्ली बख्श करार दे दी है। और डॉलर सस्ता होगा तो पेट्रोलियम कीमतें और महंगाई कम होगी। मौशी माहिरीन ने डॉलर की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का मुतालबा कर दिया। इंतजामिया के एक्शन के बाद ओपन मार्केट और इंटरबैंक दोनों में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया है। हाई कोर्ट चीनी की कीमतों से मुतालिक केस का फैसला 30 दिन में करे, सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत कर दी है। अदालत ने कहा हाई कोर्ट में केस 20 सितंबर को मुकर्रर है। हाई कोर्ट रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर 30 दिन में फैसला करे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स को कीमतों के फर्क पर रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। विफाकी हुकूमत ने कीमतों के तायुन को चैलेंज किया था। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के मुकर्ररा नर्ख भी मुअत्तल कर दिए। चीनी की कीमत 98 रुपए फी किलो थी, अब शुगर मिलें 200 रुपए में फरोख्त कर रही हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। मुल्क भर में बिजली चोरों की तलाश जारी है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, जुर्माने और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। निगरान वफाकी वजीर एनर्जी मोहम्मद अली का कहना है कि जो लोग बिजली चोरी में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आईएमएफ से मुआहदे में तब्दीली नहीं की जा सकती। बिजली की कीमतों में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, बस 1 माह के बजाय 2-3 माह में बिल अदा कर दें। कराची वालों को गैस पर हुकूमत 11 रुपए सब्सिडी दे रही है। और अब बात करेंगे साइफर केस की समाअत अटक जेल में करने की। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया।
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل شیر افضل نے وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کو عدالت کے سامنے پڑھا، کہا سماعت کا مقام تبدیل کرنے کے پیچھے بدنیتی ہے۔ نوٹیفیکیشن کا مقصد چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک جیل میں رکھنا تھا۔ ابھی تک یہ نہیں بتایا گیا نوٹیفیکیشن کس قانون کے تحت جاری کیا گیا۔ اسلام آباد سے ٹرائل کیسے پنجاب میں منتقل ہو سکتا ہے؟ احتساب عدالت میں القادر ٹرسٹ کیس میں بشرا بی بی کی 1 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور، 26 ستمبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ توشہ خانہ کیس میں بھی لاہور ہائی کورٹ نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 26 ستمبر تک توسیع کر دی۔ عدالت نے حکم دیا نیب 26 ستمبر تک بشرا بی بی کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی اور زلفی بخاری کے آڈیو لیک کیس میں بشرا بی بی کی آڈیو ٹیپنگ اور اداروں کی جانب سے ہراساں کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کیس کو پہلے سے زیر سماعت نجم وثاقب کی درخواست کے ساتھ یکجا کر دیا۔ جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیا، آپ کی درخواست پر نوٹس کر رہے ہیں، اسی نوعیت کی دوسرے کیس کے ساتھ سنیں گے۔ جسٹس بابر ستار نے استفسار کیا، کھوسا صاحب آپ نے کیا درخواست دائر کی ہے؟ بیرسٹر لطیف کھوسا نے کہا ہمارے فون مسلسل بک کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس بابر ستار نے کہا وہ تو سب کے ہی ہو رہے ہیں۔ نیشنل کرائم ایجنسی میں 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی تحقیقات۔ ذرائع کے مطابق نیب راولپنڈی نے سابق وفاقی وزراء فیصل واوڈا، علی زیدی، خالد مقبول صدیقی اور فروغ نسیم کو 14 ستمبر کو طلب کر لیا۔ سابق وفاقی وزراء کو نیب کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سابق وفاقی وزراء کو ریکارڈ سمیت طلب کیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نیب میں پیش نہیں ہوئے۔ شیخ رشید نے نیب سے نوٹس واپس لینے کی استدعا کر دی۔ شیخ رشید نے نیب میں جواب جمع کرا دیا۔ شیخ رشید نے جواب میں کہا ہے کہ میں نے تحریری طور پر 2 مرتبہ آگاہ کیا کہ کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں گواہ ہوں۔ 3 دسمبر 2019 کے کابینہ اجلاس میں القادر ٹرسٹ معاملہ اٹھائے جانے سے قبل میں روانہ ہو گیا تھا۔ کیس کے حوالے سے میرے پاس کوئی معلومات یا ثبوت نہیں ہے۔ شہزاد اکبر سے میرے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ تمام نوٹسز کے جوابات کے باوجود ایک بار پھر ویسا ہی نوٹس بھیجا گیا۔ آپ کے نوٹسز میری ہراسمنٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ مزید خبریں رپورٹس ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اور بات کریں گے ایشیا کپ سپر 4 میں سری لنکا اور بھارت کی ٹیمیں مد مقابل ہیں۔ جو جیتے گا ایونٹ کے فائنل میں پہنچ جائے گا۔ آپ کو بتائیں کہ اب تک 14 اوورز ہو چکے ہیں اور 90 کے سکور پر بھارت کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں۔ اس وقت روہت شرما 47 گیندوں پر 52 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں اور آپ کو بتائیں کہ اس وقت انڈیا کی بیٹنگ جاری ہے اور 14 اوورز میں انہوں نے 90 رنز بنا لیے ہیں، 2 کھلاڑی آؤٹ ہیں۔ فخر زمان سے ٹیم مینجمنٹ اور کپتان بابر اعظم کا افیئر ختم ہونا چاہیے۔ سابق کپتان رمیز راجہ قومی ٹیم پر برس پڑے، کہتے ہیں فخر زمان کی جگہ کسی اور کو موقع دیں۔ افتخار احمد کو بھی اب ریٹائرمنٹ کو سوچنا چاہیے۔ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے، لیکن فائٹ نہ کرنا اور جیتنے کا ارادہ ہی نہ دکھانا افسوسناک ہے۔ سابق کپتان شاہد آفریدی نے بھارت کے خلاف قومی ٹیم کی ناقص حکمت عملی پر سوال اٹھا دیا۔ ٹویٹ میں لکھا بھارت نے تینوں شعبوں میں نمبر 1 ٹیم کی طرح پرفارم کیا۔ اور اب آپ کو اچھی خبر دیں، آئی سی سی کی جانب سے قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کے لیے ایک اور اعزاز۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم اگست کے پلیئر آف دی منتھ قرار۔ بابر اعظم نے گزشتہ ماہ افغانستان کے خلاف ون ڈے سیریز میں 2 نصف سینچریاں بنائی تھیں۔ بابر اعظم نے ایشیا کپ کے پہلے میچ میں نیپال کے خلاف 151 رنز بھی اسکور کیے تھے۔ بابر اعظم نے تیسری بار آئی سی سی پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ آپ کو مظفر گڑھ لیے چلیں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے تو نہ اناؤنس کیا نہ افتتاح کیا، ہم تو جب کر لیتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے۔ اس لیے میں نے تو نہ اناؤنس کیا نہ افتتاح کیا، ہم تو جب کر لیتے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرتے۔ لیکن ایک چیز ہم نے ضرور کی ہے، جو طیب اردگان ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہم نرسنگ ٹیچنگ
اس کے علاوہ سر یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈی سی صاحب کو کئی بار 3-4 دن میں سمری موو ہوتی ہے اور کام ہوتا نظر آئے گا تو ہم اناؤنس نہیں کرتے. ہمارا ہے کہ کچھ چیز ہو جائے تو اس کے بعد آگے کریں. سر یہ فرمائیے گا 10 سال ہو گئے سر، لیکن وہاں چوک سے لے کر مین شہر کی جگہ اب تک اس کی سڑک جو ہے 72 فٹ چوڑا ہونے تھی سر، وہ ابھی تک نہیں ہوئی. اس کے علاوہ سر یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ڈی سی صاحب کو کئی بار وہاں پہ جو مکین ہے نا سر، وہ گھر چھوڑ کے کرائے کے مکانوں میں رہنے ایک مین شہر کا مسئلہ ہے. وہ 1 کلومیٹر کی سر وہ سڑک ہے، 1 کلومیٹر کی. وہ 72 فٹ چوڑا ہونا. کیا نام ہے روڈ کا؟ ملتان روڈ سر، مظفر گڑھ مین شہر. ڈپٹی کمشنر صاحب ڈیلی وہاں سے گزرتے ہیں سر. چلیں انشاءاللہ ڈی سی صاحب کریں گے. آپ نے اس میں ملتان میں مظفر گڑھ کا بھی دورہ سرکاری ہاسپٹل میں، وہاں پہ جو مریضوں کی شکایات ہے، ایک تو 125-100 کلومیٹر سے دور سے یہاں پہ علاج کے لیے آئے، دوسرا ان کو احتیاط نہیں ملتی، ٹیسٹ نہیں انفیکشن لے رہے ہیں، اور دوسرا یہ فرمائیے گا کیا ایسا پاسبل ہے کہ جو دیہی علاقے ہیں جتنا دور علاج سے یہاں پر علاج معالجے کے لیے آتے ہیں ان کو ان کی دہلیز پر جو ہے وہ علاج معالجے کی سہولیات میسر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں مظفر گڑھ میں مثال کے نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ گفتگو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. مظفر گڑھ میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور اس وقت مظفر گڑھ سے یہ مناظر ہے. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں خاص توجہ دی جا رہی ہے. نگراں حکومت پنجاب کارکردگی پر یقین رکھتے ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ مظفر گڑھ میں گفتگو کرتے ہوئے کہ صحت پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں نگراں وزیر صحت پنجاب اور نگراں وزیر اطلاعات پنجاب بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. نگراں حکومت پنجاب کارکردگی پر یقین رکھتے ہیں، یہ کہنا ہے محسن نقوی کا. انہوں نے کہا کہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی صوبائی وزراء کے ہمراہ کوسٹرز میں مظفر گڑھ آمد. اور نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے رجب طیب اردوان ٹرسٹ اسپتال کا دورہ کیا، سہولتوں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ نے مریضوں کی خیریت دریافت کی، طبی سہولتوں کے بارے میں بھی دریافت کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اسپتال میں فراہم کی جانے والی سہولتوں پر اطمینان کا اظہار. رجب طیب اردوان ہسپتال دیکھا ہے تو کیا اس طرح کے ہسپتال لاہور پنجاب کے دور دراز کے جو علاقے ہیں وہ وہاں پہ اس طرح کے ہسپتال بن سکتے ہیں؟ بننے چاہیے. یقین کریں پوری ٹیم طیب اردوان ہاسپٹل گئی ہے، ہمارا دل خوش ہوا. یہ ہاسپٹل لاہور کے ہاسپٹلوں سے بھی بہتر ہے اور میں ان کو بھی کریڈٹ دوں گا جو وہ چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ ان کا پیشنٹ کا ایک لیول ہے کہ اس سے زیادہ نہیں کرتے، باقی ریفر کر دیتے ہیں، لیکن جو وہ لے رہے ہیں وہ بہت اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ان کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا ہے. باقی ہاں جی سر مظفر گڑھ کے لیے کی بات آپ کو ان کو بتا دیں. نقوی صاحب آپ کی بہت مہربانی، آپ نے مظفر گڑھ کو بھی ٹائم دیا سر، اور ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں سر. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہاں پہ جس وقت کوئی اچھی ایڈمنسٹریشن آتی ہے نا اور مظفر گڑھ میں کوئی پازیٹیو کام سٹارٹ ہونا ہو جاتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارا ہے کہ ابھی بھی یہاں ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او صاحب پازیٹیو اچھا ایک کام سٹارٹ کیا ہے، تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ ڈی صاحب بھی کہیں وزٹ پہ جا رہے ہیں، کورس پہ جا رہے ہیں. ایک تو سر جب کسی ہمیں اچھا کوئی آفیسر ملے تو کائنڈلی اس کو مہربانی کیجیے گا. دوسرا سر مظفر گڑھ کی 50 لاکھ کی آبادی میں سر ایک واحد پارک تھا جو 2.5-3 سال مہربانی آپ نے مظفر گڑھ کو بھی ٹائم دیا سر، اور ہمارے یہاں بہت سارے مسائل ہیں سر. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہاں پہ جس وقت کوئی اچھی ایڈمنسٹریشن آتی ہے نا اور مظفر گڑھ میں کوئی پازیٹیو کام سٹارٹ ہونا ہو جاتا ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. ابھی بھی ہمارا ہے کہ ابھی بھی جہاں ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او صاحب پازیٹیو اچھا ایک کام سٹارٹ کیا ہے، تو ابھی ہمیں پتہ چلا کہ ڈی صاحب بھی کہیں وزٹ پہ جا رہے ہیں، کورس پہ جا رہے ہیں. ایک تو سر جب کسی ہمیں اچھا کوئی آفیسر ملے تو کائنڈلی اس کو مہربانی کیجیے گا. دوسرا سر مظفر گڑھ کی 50 لاکھ کی آبادی میں سر ایک واحد پارک تھا جو 2.5-3 سال سے ضلع کونسل کی پراپرٹی تھی، اس کو لیز آؤٹ کیا ہوا تھا. 2.5-3 سال سے اس کو بند کیا ہوا ہے سر. وہ سر ایک جنوبی پنجاب کی ایک ایسی تفریح گاہ تھی، جتنے بھی دوست ہیں یہاں می صاحب
کھولے کھلوا دیں ماضی کے اندر یہاں پہ بہت سے حکمران آتے رہے پنجاب کا نعرہ لگاتے رہے, انہوں نے بنیادی مسائل نہیں دیکھے. آپ نے ملتان, لاہور ہو, فیصل آباد ہو, کوئی بھی ضلع ہو, آپ وہاں پہنچتے ہیں, وہ لوگوں کے بنیادی مسائل بھی سنتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ زراعت کے اوپر آپ نے بڑا فوکس کیا, کباب کے اوپر, اس کے اوپر بتائیے گا کہ دیکھیں میں اکیلا نہیں, پوری ٹیم, آپ لوگ ساتھ ہیں, چاہے منسٹر ہیں, چاہے چیف سیکرٹری ہے. کل جب ہم آئے, ہم نے آگے پہلے چند گھنٹے کا سیشن لگایا ایگریکلچر والوں کے ساتھ, سارے ہمارے پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر. اس کے بعد ہم لوگوں نے ہاسپٹل کا وزٹ کیا, اس کے بعد ہم رات کو پولیس اسٹیشن بھی گئے, اس کے بعد روڈز کے وزٹ کیے, وہ ہم نے اسی ٹائم فیصلہ کیا. ایگریکلچر کے بعد ہم کہاں گئے تھے, تو خیر اینی وے کہنے کا مطلب یہ کہ نان اسٹاپ چیز ہے. ہاں پریس کلب بھی ہو گیا. تو اینی وے تو ہم سارے مل کے. سپریم کورٹ نے بے نظیر بھٹو کی حکومت گرانے کی سازش میں ملوث ملزمان کی سزائیں برقرار رکھنے کا حکم دے دیا ہے. عدالت نے سرکاری ملازم آزاد منہاس اور عنایت اللہ کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں. آزاد منہاس کو 2 اور عنایت اللہ کو 4 سال قید بامشقت اور برطرفی کی سزا سنائی گئی تھی. درخواست گزاروں نے 2016 میں سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR1.